बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम इस्लामियात फेडरल व पंजाब बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 इल्म की फ़र्जियत और फजीलत के सवाल जवाब लेकर मैं आप हाजिर हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही, मुश्किल पेश आ रही है, तो आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाएं। ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं वीडियो प्लेलिस्ट, उसको आप ओपन करेंगी प्लेलिस्ट को, तो आपको हर चीज़ अलग-अलग हिस्सों में मौजूद पाएंगे। आपको वहाँ से आप आराम से जो है ना, जो चाहें वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ असबाक भी हैं, सब्जेक्ट्स भी हैं, और इस्लामियात का भी, हदीस, असबाक, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको वहाँ से कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी ढूंढने में। शुरू करते हैं इल्म की फ़र्जियत व फजीलत। अजीज़ तलबा, कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें। ये मैंने पूरा एक ही सवाल बना दिया इसको। क्यों? आपकी किताब में वो 2 या 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इल्म की अहमियत बयान करें कुरान की रोशनी में, या इल्म की अहमियत बयान करें हदीस की रोशनी में, या इल्म की अहमियत बयान करें, फजीलत बयान करें कुरान की रोशनी में, या इल्म की फजीलत बयान करें हदीस की रोशनी में। मैंने उसको एक ही क्वेश्चन में कर दिया है। आप क्वेश्चन जो भी आता है आप यहाँ से पॉइंट्स उठाएं और अपने क्वेश्चन में डाल दें, क्योंकि फजीलत और अहमियत एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो जो फजीलत के पॉइंट हैं तकरीबन वही अहमियत के पॉइंट हैं, बस हदीस और कुरान को हमने अलग अलग कर दिया है। तो आपको जिस तरह का भी सवाल आए कि इल्म की अहमियत या फ़र्जियत या फजीलत कुरान की रोशनी में बताएं तो ये वाला लिख लेंगी। अहमियत अगर कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत बताएं तब इस तरह ये तब भी आप ये वाले सारे पॉइंट्स ऐड कर देंगी। और अगर आपको आता है हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत बताएं तो आप ये वाला सारा जो है ना, ये सारे पॉइंट्स ऐड कर देंगी। और अगर आप आता है हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत या अहमियत बताएं तो उसके बाद भी आप ये वाला, या बात को बताया जाता है आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दोनों इकट्ठे मिला के आते हैं, तो तब भी आप ये वाले पॉइंट्स इकट्ठे ऐड कर सकती हैं। इसलिए इसको परेशान नहीं होना। मैंने इसको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया है। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आराम से जो जो ही बनेंगे वो आप इन्हीं में से अलग अलग करते जाएं और उसको लिखते जाएं। फजीलत का भी आए तब भी यही लिखेंगे, अहमियत का आए तब भी यही लिखेंगे। शुरू करते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें या फजीलत बयान करें। सबसे पहले बताएंगे इल्म के मानी। इल्म के लुग़वी मानी होता है जानना, आगाह होना। यह आपके एमसीक्यूज में भी आता है। इंसान की तमाम तर मालूमात इल्म कहलाती हैं। जिस तरह इंसानी जिंदगी के बेशुमार शोबे हैं, इसी तरह इल्म की भी बेशुमार इकसाम है। इस्लाम ने इल्म के इशाअत और फ़रोग़ पर बहुत ज़ोर दिया, इसको फैलाने पर बहुत ज़ोर दिया। यह वजह है कि कुरान और हदीस में इल्म के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, या बेशुमार फजीलतें हैं, या बेशुमार अहमियत है। पहला है कुरान की रोशनी में इल्म की फजीलत। अगर ये आता है तो आप सबसे पहले तो यही लिखेंगी, और अगर आता है कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत बताएं तब भी आप यही लिखेंगी। दोनों आंसर्स में, जवाबात में कोई फ़र्क नहीं है। नंबर 1 है पहली वही। इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल की, उसके पहले लफ्ज़ में ही पढ़ने का हुक्म दिया गया। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया इंसान को खून की फटक से, यानी लोथड़े से। पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। इंसान को वो सिखाया जिसका इसे इल्म ना था। इन आयात में पढ़ने की 2 बार ताकीद की गई है, बल्कि इल्म के लिए अहम वसीला कलम भी ज़िक्र कर दिया गया। आपका इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है कि कुरान की पहली वही जो नाजिल हुई थी उसमें कितनी आयात थी, तो इसमें बेटा 5 आयात थी। कितनी नाजिल हुई थी? 5।
یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی، یہ بھی MCQs میں آ جاتا ہے۔ اگلا ہے منصب خلافت۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب ہے۔ اللہ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے علم عطا کیا یا بلند درجہ دینے کے لیے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کریں۔ اس طرح انسان کی تمام مخلوقات پر برتری یعنی بڑائی علم کی وجہ سے۔ اب اس میں سے آپ کا MCQs بن سکتا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا کیا ہے؟ خلیفہ بھی آپشن میں آ سکتا ہے اور نائب بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح یہ بھی آپ کا MCQs بن سکتا ہے کہ انسان کی تمام مخلوقات پر برتری کس وجہ سے ہے؟ دولت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ تو یہ آپ کا علم آئے گا۔ نمبر 3 اس کا ہے عالم اور جاہل میں فرق۔ قرآن نے علم کی اہمیت بتانے کے لیے نابینا اور بینا کی شخص کی مثالیں، نابینا جو دیکھ نہ سکتا اور بینا جس کی نظر ٹھیک ہو، دیکھ سکتا ہو، جس طرح دیکھ سکنے والا شخص اور نابینا شخص کی حرکات و سکنات یعنی ہلنے جلنے، کام کرنے اور اپنے ماحول کو سمجھنے میں فرق ہے، اس طرح عالم اور جہل کے مقام میں بھی بہت فرق ہے۔ سوالیہ انداز میں انہیں سوال کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے، کیا عالم اور جہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تاریکیاں روشنیاں ایک جیسی ہیں، روشنی ایک جیسے ہیں؟ نمبر 4 ہے تقوی۔ تقوی کا معنی اللہ سے ڈرنا، یہ بھی MCQs میں آ جاتا ہے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ علم انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ انسان جس قدر زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اس قدر اس کے دل میں خوف خدا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے زیادہ خوف کھاتے ہیں یعنی ڈرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے علم کی فضیلت و فرضیت۔ قرآن کی روشنی میں بلندی درجات۔ علم کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، یعنی اس کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، کیا وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو لوگ نور ایمان سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کے بعد علم سے کام لیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نور ایمان سے یعنی جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کے بعد یعنی وہ اس ایمان کی روشنی سے، جن لوگوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں یعنی تیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد علم سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ آگے علم اضافے کی دعا۔ علم کی اہمیت کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ دعا فرمائی جس میں علم میں اضافے کا ذکر ہے، اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب اس میں سے جو آپ کا شارٹ کوشچن بنتا ہے وہ اب یہ بھی اکثر آ جاتا ہے کہ علم پر کسی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں، علم پر کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں، یا علم اضافے پر کوئی حدیث یا اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو پھر اس کے ساتھ آپ حدیث لکھیں گے، رب زدنی علما، ربی زدنی علما۔ میں یہاں لکھ دیتی ہوں بغیر آپ اس کے، ربی زدنی علما، اب بغیر جو ہے نا اس کے زیر زبر کے لکھیں گے، کچھ زیر زبر ڈال سکتے ہیں ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلا آتا ہے حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت یا اہمیت۔ یہ اہمیت کے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں اور فضیلت کے حساب سے لکھتے ہیں، دونوں کے ایک ہی نکات آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بہت فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 منصب نبوت۔ علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے فرمایا، بلا شبہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں اکثر MCQs آ سکتا ہے کہ بلا شبہ مجھے ڈیش بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ اس میں معلم کا لفظ لکھیں گے، معلم استاد کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درس و تدریس یعنی پڑھنا اور پڑھانا ایک نبی کا فریضہ ہے، نبی کا فرض ہے، جسے انجام دینا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔
جس پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت بڑی عزت کی باعث ہے۔ نمبر 2 ہے حصول علم کی تاکید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حصول علم کی تاکید فرمائی ہے، یہ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ اور علیحدہ لکھا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کے لیے اہم فریضہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم کی تلاش میں نکلو، اگلا علم کی تلاش میں تمہیں چین بھی جانا پڑے تو پھر بھی علم حاصل کرو۔ یہ چین کا بیٹا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس وقت چین سعودی عرب سے بہت دور تھا، تو فاصلے کے طور پر اس ملک کا نام لیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اتنی دور بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو ضرور جاؤ۔ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ پھر، ٹھیک ہے۔ اب آگے طلب علم ایک بڑی عبادت ہے۔ علم میں مصروف رہنا، تسبیح اور مباحثہ کرنا روزے کے برابر ہے۔ یہ MCQs میں آ جاتا ہے کہ علم میں آپ مصروف رہیں گے یا تسبیح کرتے رہیں گے یا مباحثہ کریں گے، بحث کریں گے۔ مطلب ہے کہ بحث کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، یعنی اس چیز پر گفتگو کریں گے تو وہ آپ کے روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی تحقیق کو، یعنی علمی ریسرچ کو جا کے پوچھیں گے یہ چیز کیسے ہوئی، کس طرح اس کا ہے، تو وہ جہاد کے برابر اس کو قرار دیا۔ نمبر 3 فروغ علم، علم کو پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ علم یعنی علم کو پھیلانے کے لیے ذاتی طور پر کئی عملی اقدامات کیے، یعنی بہت سے کام کیا، اپنے ان پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ مجالس علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علمی مجالس کے انعقاد، یعنی ان کو علمی مجالس رکھنے کی بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے، یعنی بہت تعریف کیا کرتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں صحابہ 2 الگ الگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے، الگ الگ انہوں نے دائرے بنائے ہوئے تھے یا مل کر بیٹھے ہوئے تھے، دو گروہوں میں۔ ایک حلقے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اب حلقہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس طرح کچھ لوگوں نے ایسے بیٹھنا ہے سرکل میں، اور یہاں پہ استاد بیٹھتا ہے تو اس کو حلقہ بولتے ہیں، یا درمیان میں استاد ہے، چاروں طرف سے یہ ہے۔ اب ایک حلقے میں کیا ہو رہا تھا، ذکر ہو رہا تھا، یعنی اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، کوئی ذکر کر رہے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، جبکہ دوسرے میں علمی گفتگو ہو رہی تھی، علم سے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کی تعریف کی اور پھر علمی مجالس میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے، یعنی آپ نے ذکر کی مجلس کو، علم کی مجلس کو ذکر کی مجلس سے بہتر قرار دیا۔ ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی مجالس کو جنت کی پھلواری قرار دیا۔ یہ بھی MCQ میں آ جاتا ہے کہ علمی مجالس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا، جنت کی پھلواریاں یا جنت کی پھلواری۔ اور اہل ایمان کو تاکید کی کہ جب وہ ان کے قریب سے گزرے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یعنی علم کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کریں۔ اگلا ہے باعث نجات۔ علم انسان کے نجات کا باعث ہوتا ہے، وجہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز علماء کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ معرفت کا نور، یعنی پہچان کے لیے روشنی جو ہے نا، وہ اللہ کے پہچان کے لیے جو ہے نا، وہ انسان روشن ہو جاتا ہے، ان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی صحیح عبادت اور اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اس سے انسانی معرفت الہی حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لیتا ہے۔ اس سے اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے بعد کہ اللہ کے حقوق کیا اور بندوں کے حقوق کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم دلوں کی زندگی اور اندھوں کے لیے بینائی کا کام کرتا ہے، یعنی جو دل ہیں ان کو زندگی بخشتا ہے، اور جو اندھے ہوتے ہیں یعنی جن کو علم زیادہ نہیں ہوتا، جب ان کو علم پڑھا دیا جائے، علم کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ایک راستے پر آ جاتے ہیں، ان کے لیے روشنی بن جاتی ہے وہ علم۔ علم کا ساتھی، علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم انسان کے لیے تنہائی کا ساتھی ہے، یہ انسان کی خوشحالی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غم خوار دوست ہے اور بہترین ساتھی کا کام کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا یاد رکھیے گا، میں نے اس کو ایک کوشچن اس لیے بنایا ہے، پریشان مت نہیں ہونا۔ آپ اس کو جو بھی کوشچن آئے آپ اس کو اسی میں سے حصہ کاٹ کے باقی وہ اس کوشچن میں لکھ دیں، ٹھیک ہے؟
امید ہے آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آسانی سے بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی مائی مکس پلیٹ پر تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، یا پھر اوپر ہوم ویڈیو اور پلے لسٹ اور کمیونٹی وہاں پہ ہیڈنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ جائیں تو پلے لسٹ آن کریں تو آپ کو ہر چیز علیحدہ علیحدہ حصوں میں مل جائے گی، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی ڈھونڈنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.